अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लव स्टोरी नॉवेल्स। वो बहुत हैरत से उसे देख रही थी। वो जल्दी से उसके बहुत पास आया और अपनी उंगली उसके होंठों पर मसल दी और चादर छीन खींच कर उतार दी। इससे पहले कि वो समझ पाती, पीछे से धाड़ की आवाज़ आई। इज़्ज़ा वहीं थम गई। क्या है ये सब? आलम साहब गम गुस्से से चीखे, क्योंकि दूर से ही नज़र आ रहा था कि दो वजूद बहुत पास खड़े हैं। एकदम खुर्रम मलिक इज़्ज़ा से दूर हुआ। खुर्रम मलिक को इज़्ज़ा के साथ उस हालत में देखकर आलम साहब को पूरी छत सर पर गिरती हुई महसूस हुई। वो गुस्से से इज़्ज़ा की तरफ बढ़े और जनाटेदार थप्पड़ उसके गाल पर रसीद कर दिया और उसे खींचते हुए हवेली के अंदर ले गए। खुर्रम मलिक के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट बिखर गई। वो भी उनके पीछे अंदर चला गया। उनकी चीख पर सब अपने कमरों से निकल आए। जरियान और रोहान शहर में ही थे। कोई भी उन दोनों की हालत देखकर कह सकता था कि उनके बीच क्या हुआ होगा। खुर्रम मलिक के गाल और गर्दन पर लिपस्टिक का निशान इस बात की तरफ साफ इशारा कर रहा था कि इज़्ज़ा अपनी मर्जी से उसके साथ थी। बीजान के तो दिल पर हाथ पड़ा था। वो वहीं बैठती चली गई। दादा जान का दिल मानने को तैयार ही नहीं था कि उनकी मासूम और डरपोक पोती ऐसी हरकत कर सकती है। मैं इस नाफरमान और बेशरम औलाद को इस घर में हरगिज़ नहीं रख सकता। अभी मौलवी को बुलाओ और इसे निकाह पढ़ाकर यहाँ से दोनों को दफ़ा करो और कभी तुम दोनों अपनी शक्ल मत दिखाना। आलम साहब फनकारे। देखें आलम साहब, हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। आपसे रिश्ता मांगने वाले थे, लेकिन इज़्ज़ा डर रही थी। आज भी इसने मुझे बुलाया था, वरना मुझे इस तरह मिलना बिल्कुल पसंद नहीं। अब जब आप निकाह पढ़वाना चाहते हैं तो आधी रात के बजाय सुबह दिन के उजाले में मैं इज़्ज़ा को अपने निकाह में लेना चाहता हूँ, ताकि किसी को कुछ भी कहने का मौका ना मिले। सुबह 10 बजे आऊँगा अपनी अमानत लेने आपसे। खुर्रम कहकर चला गया। किसी ने भी उसे नहीं रोका। आलम को भी उसकी बात सही लगी। आखिर जैसी भी थी औलाद थी, पूरे गांव के सामने उसे शर्मिंदा होते नहीं देख सकते थे। उसने एक बार फिर पूरे ख़ानदान के सामने सारा कसूर उसकी झोली में डाल दिया, लेकिन वो एक तरफ ज़मीन पर गिरी बस किसी गैर मरई नुक्ते को घूर रही थी, जैसे वो यहाँ मौजूद ही ना हो। आलम साहब और दादा जान अपने कमरे की तरफ चले गए। बीजान और फ़ायज़ा बेगम उसकी तरफ बढ़ीं और उसे थाम कर उठाया, जो किसी रिबोट की तरह चलकर अपने कमरे में आ गई। ये सब क्या है इज़्ज़ा? तुम ऐसे कैसे कर सकती हो? हमने तो कभी ऐसी परवरिश नहीं की। मुझे बताओ सच क्या है? बोलो बेटा, बीजान उससे पूछ रही थी। फ़ायज़ा बेगम उसके साथ बैठकर रोए जा रही थी। अचानक वो लहराकर उनकी गोद में गिर गई। हाले ने जल्दी से टेबल पर रखा फ़ायज़ा बेगम का फ़ोन उठाया और ज़रियान को रोते हुए सब बताती चली गई। ज़रियान और रोहान उसी वक्त शहर से निकले थे। वो कभी मान ही नहीं सकते थे कि उनकी बहन इस तरह की घटिया हरकत कर सकती है। वो रात सबने आंखों में काटी थी। सुबह 10 बजे खुर्रम मलिक अपनी माँ और कुछ रिश्तेदारों के साथ आया था। फ़ायज़ा बेगम ने आलम साहब को मनाने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो अपनी बात पर डटे रहे और जिस तरह का उन्होंने हाल देखा था, दादा जान को भी यही फ़ैसला बेहतर लगा। वो बहुत रोई, चीखी, अपनी बेगुनाही का यकीन दिलाने की कोशिश की, लेकिन आलम साहब ने एक लफ्ज़ नहीं सुना। उसे लाकर सोफे पर बिठा दिया गया। वो डर से कांप रही थी। सबकी आंखें सूजी हुई थीं, जैसे सब रोए हों। खुर्रम मलिक और उसकी माँ के दिल में ठंडक पड़ी थी। निकाह शुरू करें, आलम साहब ने इशारा किया। इज़्ज़ा आलम वल्द आलम मिर्ज़ा, आपका निकाह सिक्का राइजुल वक्त हकमैर 5 लाख में खुर्रम मलिक वल्द बख्तियार मलिक से तय पाया है। क्या आपको कबूल है? मौलवी ने इज़्ज़ा से पूछा। उसने रहम तलब नज़रों से आलम साहब को देखा। उन्होंने सख्ती से मुंह फेर लिया। ये निकाह नहीं हो सकता। ज़रियान की धाड़ पूरे लाउंज में गूंजी थी। की तरफ देखा था। इज़्ज़ा उठी और भागते हुए अपने भाई के सीने से लग गई। भैया, मुझे बचा लीजिए, मैं ये निकाह नहीं करना चाहती। वो उसके सीने से लगी इल्तजा करने लगी। ज़रियान, तुम कुछ नहीं कहोगे, इसे बिठाओ यहाँ और निकाह होने दो। लेकिन बाबा, आप एक बार उसकी सुन लीजिए, रोहान ने बाप से कहा। मुझे कुछ नहीं सुनना, ना कोई बात होगी अभी और इसी वक्त, बस निकाह होगा। उन्होंने हतमी बात की। ये निकाह किसी सूरत नहीं होगा और इस आदमी को मैं बहुत जल्द देख लूँगा। ज़रियान ने भी सबके सामने बिना किसी लिहाज के अपना फ़ैसला सुना दिया। खुर्रम मलिक तो मंजिल के इतने करीब पहुंचकर ये सब देखकर पागल हो गया था। तुम्हारी बहन रात को मेरे साथ थी। उसका जुमला अभी मुकम्मल ही हुआ था
کہ گال پر پڑنے والے تھپڑ نے اس کی بولتی بند کر دی۔ روحان نے کھینچ کر تھپڑ اس کے منہ پر مارا تھا۔ وہ غصے سے روحان کو دیکھنے لگا۔ اگر یہ نکاح نہیں ہوگا تو میرے گھر سے نکلو تم، اس کو بھی لے جاؤ، تم دونوں میرے لیے مر گئے۔ عالم صاحب نے زریان سے کہا، ٹھیک ہے، اگر آپ یہی چاہتے ہیں تو یہی ہوگا۔ میں عزہ کو اپنے ساتھ لے کر جا رہا ہوں، اور جب تک آپ کو اپنی غلطی کا احساس نہیں ہو جاتا ہم اس گھر میں نہیں آئیں گے۔ وہ عزہ کو لیے اس گھر سے نکل گیا۔ روحان کو وہاں رکنے کا اشارہ کیا۔ اس کے بعد خرم ملک بھی سب کو لے کر غصے میں وہاں سے نکل گیا۔ عزہ نے زریان کو ہر بات بتا دی تھی، اور روحان نے سارے ثبوت دیے تھے عالم صاحب کو کہ کیسے اس نے عزہ کو مجبور کیا اور ایک گارڈ سے کہلوا کے آپ کو حویلی کی بیک سائڈ پر بھیجا تھا۔ اصل میں اس کا مقصد ان کو بدنام کرنے کے ساتھ ان کو عزہ کے ذریعے تکلیف دینا بھی تھا، جو عین موقع پر زریان نے ناکام بنا دی۔ پھر ایک دن وہ حالے کو اسکول سے لے کر آ رہے تھے کہ عالم صاحب کی گاڑی پر کچھ لوگوں نے حملہ کیا اور حالے کو اغوا کرنے کی کوشش کی۔ اس کو بچاتے ہوئے عالم صاحب کو گولی بھی لگی تھی، لیکن روحان نے ان کو بچا لیا تھا۔ پھر مصلحتاً انہوں نے ہسپتال میں ہی ان دونوں کا نکاح کروا دیا تھا۔ وہ وہاں سے گاڑی میں بیٹھتا بہت دور چلا آیا تھا۔ آنکھیں بار بار دھندلا رہی تھیں، سب کچھ گڑمڑ ہو رہا تھا۔ ایک سنسان سڑک پر اس نے گاڑی روک دی اور گاڑی سے نکل آیا اور گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گیا۔ اللہ، کیوں کیوں کیوں؟ دلشیر کی چیخیں سڑک پر گونج رہی تھیں۔ ابھی تو اسے چاہنا شروع کیا تھا۔ اللہ، تو نے اسے مجھ سے چھین کر کسی اور کو دے دیا، کیوں؟ اگر وہ میرے نصیب میں نہیں تھی تو میرے دل میں اس کی محبت ڈالی کیوں؟ مجھے لگ رہا ہے میں اس کے بغیر سانس نہیں لے پا رہا۔ مجھے نہیں پتا تھا وہ مجھے اس قدر عزیز ہو جائے گی۔ میں نے اس سے جان کر محبت نہیں کی تھی، لیکن تو نے اس کی محبت میرے دل میں ڈال دی۔ اب میرا ہر سانس اسے پکار رہا ہے، میں مر جاؤں گا۔ وہ جوان جہان مرد روڈ کے بیچوں بیچ گھٹنوں کے پل بیٹھے پھوٹ پھوٹ کر رو دیا تھا۔ بہت دیر تک رونے کے بعد وہ اٹھا اور لڑکھڑاتے قدموں سے گاڑی میں جا کر بیٹھ گیا۔ اس نے گاڑی اسٹارٹ کی اور تیز ڈرائیو کرنے لگا۔ وہ یہاں سے بہت دور جانا چاہتا تھا۔ اچانک سامنے سے ایک بوڑھا آدمی سائیکل میں آتا ہوا نظر آیا، تو ان کو بچانے کے چکر میں اس نے گاڑی کو سائیڈ کرنے کی کوشش کی تو گاڑی فٹ پاتھ پر چڑھ کر الٹ گئی، اور اس کے بعد اسے کچھ یاد نہیں رہا۔ آخری بار بھی بند ہوتی آنکھوں سے اس نے اسی پری پیکر کا چہرہ دیکھا تھا، اور پھر آنکھیں موند لیں۔ وہ کافی دیر تک اس کا انتظار کرتی رہی، لیکن وہ نہیں آیا۔ تھوڑی دیر بعد حالے نے آ کر اسے آرام کرنے کو کہا، کیونکہ زریان کا دوست دلشیر لاپتہ تھا اور وہ یہاں نیا تھا، اس لیے روحان اور زریان بھیا انہیں ڈھونڈنے گئے ہیں۔ پھر وہ اٹھی اور ایک آرام دہ سوٹ نکال کر چینج کیا اور سونے کے لیے لیٹ گئی۔ روحان اور زریان الگ الگ اسے ڈھونڈ رہے تھے۔ اس کا نمبر بھی بند تھا۔ اچانک زریان کے نمبر پر ایک کال آئی۔ کیا؟ لیکن کہاں؟ ہم آ رہے ہیں، بس اتنا کہہ کر کال بند کی اور روحان کو کال ملائی، جو دوسری بیل پر ہی اٹھا لی گئی تھی۔ اسے ایڈریس سمجھا کر جلدی پہنچنے کا کہا اور گاڑی کی اسپیڈ بڑھا دی۔ دونوں گاڑیاں ایک ساتھ ہی ہاسپٹل کی حدود میں داخل ہوئی تھیں۔ جلدی سے وہ اندر داخل ہوئے تو سامنے ہی ایک بوڑھا آدمی اور ان کا گارڈ کھڑا تھا۔ کیا ہوا ہے دلشیر کو؟ ٹھیک ہے نا؟ زریان بے سے پوچھنے لگا۔ سر، ابھی ان کا آپریٹ ہو رہا ہے۔ دلشیر سر کی حالت بہت خراب ہے۔ جب ہم ان کو ڈھونڈ رہے تھے تو شہر جانے والے راستے میں یہ شخص دلشیر سر کو ہوش میں لانے کی کوشش کر رہا تھا۔ گارڈ نے بوڑھے شخص کی طرف اشارہ کیا۔ بوڑھا بیچارہ خود ہی ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا اور سب بتاتا چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد ہی ڈاکٹر اوٹی سے باہر آیا۔ ڈاکٹر، دلشیر کیسا ہے؟ وہ ٹھیک ہے نا؟ روحان نے بے چینی سے پوچھا۔ دیکھیے، پیشنٹ کا کافی خون بہہ گیا ہے اور ٹانگ اور بازو پر بھی بہت گہری چوٹیں آئی ہیں۔ یہ سب تو پھر بھی ریکور ہو جائے گا، لیکن پیشنٹ بالکل رسپانس نہیں کر رہا، جیسے وہ جینا ہی نہ چاہتے ہوں۔ ہم نے ان کا آپریٹ کر دیا ہے، لیکن اگلے 24 گھنٹوں میں ان کا ہوش میں آنا ضروری ہے، ورنہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر کہہ کر چلا گیا تو وہ دونوں بھائی ہی پریشان ہو گئے۔ ایسا کیا ہوا ہے کہ وہ جینا نہیں چاہتا؟ وہ تو اتنا ہنس مکھ ہے۔ کیا دبئی میں ایسا کچھ ہوا تھا جس سے وہ پریشان ہو؟ زریان نے پریشانی سے پوچھا۔ نہیں بھائی، جب ہم گاؤں پہنچے تھے تب تک بھی وہ ٹھیک تھا، بلکہ خوش تھا۔ اسے گاؤں دیکھنے کا بہت شوق تھا، لیکن اچانک پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ ہاں، لیکن وہ ملائکہ سے رشتہ ختم کرنا چاہتا تھا۔
کیونکہ اسے کسی سے محبت ہو گئی تھی، اور اس بات کو لے کر بھی وہ بہت خوش تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ واپس جانے سے پہلے وہ اپنے فادر سے بات کرے گا اور اس لڑکی کے گھر رشتہ لے کر جائے گا۔ اس نے ساری تفصیل زریان کے گوش گزار کر دی۔ زریان اس کا عزا کی طرف دیکھنا، ٹھٹکنا اور اذیت اور ضبط سے لال ہونا سب دیکھ چکا تھا، لیکن وہ اپنی غلط فہمی سمجھ رہا تھا۔ لیکن اب اسے 1 سیکنڈ لگا تھا سب سمجھنے میں۔ تو کیا وہ اس کی بہن کو چاہنے لگا تھا؟ وہ تو کھلی کتاب کی طرح صاف تھا ان کے سامنے۔ اگر ایک بار یہ رشتہ آتا تو وہ سوچنے میں بھی ٹائم ضائع نہیں کرتے۔ اتنا یقین تھا ان کو۔ کاش دل شیر، تم نے ایک بار تو مجھے بتایا ہوتا۔ تم سے بڑھ کر نہیں تھا عاشر مجھے یار۔ تکلیف سے اس نے آنکھیں مینچ لی۔ روحان کال کر کے اس کی فیملی کو انفارم کرنے لگا۔ صبح جب آنا کی آنکھ کھلی تو کمرہ تب بھی خالی تھا۔ تو کیا وہ پوری رات نہیں آیا تھا؟ یہ سوچتے ہی اسے بہت غصہ آیا تھا۔ وہ اٹھی، بالوں کا سادہ جوڑا بنایا اور الماری سے ایک پنک کلر کا ہلکا سا کام والا سوٹ نکالا اور واش روم چلی گئی فریش ہونے کے لیے۔ تھوڑی دیر بعد وہ نکھری نکھری سی آئی اور ہلکا سا میک اپ کیا اور کمرے میں بیٹھ کر انتظار کرنے لگی۔ تھوڑی ہی دیر بعد حالے اس کے کمرے میں آ گئی تھی۔ اس نے بتایا کہ رات سے روحان اور زریان دونوں ہی گھر نہیں آئے تھے۔ ان کے دوست کا بہت برا ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور ان کی حالت بہت خراب ہے۔ اس وجہ سے وہ دونوں ہی بہت پریشان تھے۔ تھوڑی دیر پہلے جو اسے غصہ آ رہا تھا، اپنی سوچ پر بہت شرمندگی ہوئی۔ پھر وہ حالے کے ساتھ نیچے ناشتہ کرنے چلی گئی۔ دل شیر کی پوری فیملی ہاسپٹل میں موجود تھی۔ جیسے ہی انہیں خبر ملی وہ بھاگے چلے آئے تھے۔ دل شیر کی ماں اور بہن کی تو رو رو کر حالت بری ہو گئی تھی۔ وہ سجدے میں گریں دل شیر کے لیے رو رو کر اللہ سے فریاد کر رہی تھیں۔ باپ بھی بہت پریشانی سے بیٹھے تھے۔ روحان اور زریان کی حالت بھی ان سے مختلف نہیں تھی۔ 10 گھنٹے ہو گئے تھے لیکن ابھی تک کوئی تسلی بخش خبر نہیں ملی تھی۔ بھیا آپ جا کر چینج کر آئیں، گھر میں بھابھی بھی انتظار کر رہی ہوں گی۔ روحان نے اس کی حالت کے پیش نظر اسے تھوڑی دیر کے لیے گھر بھیجنا چاہا۔ نہیں یار، جب تک ڈاکٹر کوئی اچھی خبر نہیں دیتا مجھے سکون نہیں ملے گا۔ تم جا کر ذرا ڈاکٹر سے پوچھو کہ کیا کنڈیشن ہے۔ صبح جب عاشر کی آنکھ کھلی تو بیڈ کے پاس نیچے پڑی عزا کی حالت دیکھ وہ گھبرا گیا۔ وہ جلدی سے عزا کے پاس آیا اور اسے اٹھا کر بیڈ پر لٹایا اور اسے اٹھانے لگا۔ جب بلانے پر بھی نہیں اٹھی تو اس کی سانسیں چیک کرنے لگا جو بہت دھیمی چل رہی تھیں۔ رات اس نے بہت زیادہ پی لی تھی، اس لیے اسے کچھ پتہ نہیں چلا کہ یہ سب کیسے ہوتا گیا۔ وہ یہاں تو یہ سب ہرگز نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس نے جلدی سے اس کے کپڑے درست کیے اور خود اٹھ کر فریش ہو کر چینج کیا۔ ڈاکٹر کو کال کرنے کے لیے اس نے فون اٹھایا تو حویلی سے بہت ساری کالز تھیں۔ ان کو بعد میں فون کرنے کا سوچتے اس نے اپنے ایک ددیالی کزن کو ڈاکٹر لانے کا بول کر فون کاٹ دیا۔ وہ پریشانی سے ادھر ادھر چکر لگانے لگا۔ پریشانی اس کے ہر انگ انگ سے ظاہر ہونے لگی۔ اگر عزا نے سب کو بتا دیا تو سب برباد ہو جائے گا۔ تھوڑی دیر میں ہی ڈاکٹر آئی تھی اور اسے چیک کیا۔ دیکھیے مسٹر عاشر، اس لڑکی کے ساتھ ریپ ہوا ہے اور جگہ جگہ اسے سگریٹ سے جلایا گیا ہے۔ بہت زیادہ ڈر کی وجہ سے یہ بے ہوش ہو گئی ہیں۔ میں نے ڈرپ لگا دی ہے، کچھ دیر میں ہوش آ جائے گا اور یہ پولیس کیس ہے، آپ کو پولیس کو انفارم کرنا چاہیے۔ ڈاکٹر نے اسے عجیب نظروں سے دیکھ کر بتایا۔ اتنا تو وہ سمجھ گئی تھی کہ وہ اس لڑکی کا شوہر ہے اور اسی نے اس لڑکی پر اپنی درندگی دکھائی تھی۔ بہت شکریہ آپ کا۔ امید کرتا ہوں جو کچھ یہاں دیکھا آپ نے وہ بات باہر نہیں نکلے گی۔ نوٹوں کی ایک گڈی ڈاکٹر کی طرف بڑھاتے ہوئے اس نے کہا، جس پر ڈاکٹر نے مسکراتے ہوئے اسے بے فکر رہنے کو کہا اور چلی گئی۔ تو وہ بھی کمرے میں آ کر اس کے ہوش میں آنے کا انتظار کرنے لگا تاکہ اسے منا سکے۔ آخرکار کئی گھنٹوں کے انتظار کے بعد دل شیر کو ہوش آ گیا تھا۔ سب کے چہروں پر سکون کی لہر دوڑ گئی۔ سب سے پہلے عائزہ بیگم گئیں۔ کچھ ہی گھنٹوں میں اس کی کیا حالت ہو گئی تھی۔ کل ہی تو ان سے بات کی تھی، اپنے دل کی بات بتائی تھی، اور آج ان کا لگتے جگر پٹیوں سے جکڑا آنکھیں موندے دنیا سے بے خبر پڑا تھا۔ ان کا کلیجہ منہ کو آیا تھا۔ وہ پاس رکھی اسٹول پر بیٹھ گئی۔ دل شیر میرا بچہ، انہوں نے تڑپ کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ وہ جو آنکھیں مودے لیٹا تھا دھیرے سے آنکھیں کھولی تو سامنے اپنی ماں کو روتے ہوئے پایا۔ وہ اذیت سے انہیں دیکھنے لگا۔ آنسو اس کی آنکھوں سے نکل کر کنپٹی پر بہنے لگے۔ کیا ہوا میرے بچے،
کیوں اپنا خیال نہیں رکھتے؟ تمہیں کچھ ہو جاتا تو تمہاری ماں جیتے جی مر جاتی۔ موم، میں نے اسے کھو دیا۔ جب بولا تو اسے اپنی آواز کسی کھائی سے آتی ہوئی محسوس ہوئی۔ مجھے لگا تھا میں اسے حاصل کر لوں گا، لیکن میں نے اسے کھو دیا۔ آپ جانتی ہیں، جب میں نے اسے کسی اور کے ساتھ دلہن کے روپ میں دیکھا تو میں تو اسی وقت مر گیا تھا۔ وہ کسی اور کی دلہن بنی، کسی اور کے لیے سجی بیٹھی تھی۔ آپ کا دل شیر تو اسی وقت ختم ہو گیا تھا موم۔ وہ چھت کو گھورتے ہوئے اپنی بے بسی اپنی ماں کے سامنے عیاں کر رہا تھا، اور عائزہ بیگم کا دل کیا وہ اپنے بیٹے کے ہر غم کو اپنے اندر چھپا لے۔ ان کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے، وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر پا رہی تھیں۔ عزا کو قسمت آتے دیکھا تو عاشر فوراً اس کے پاؤں کے پاس سر جھکائے بیٹھ گیا۔ جب اس نے آنکھیں کھولی تو اپنے پیروں کے پاس عاشر کو بیٹھے دیکھ اس کی چیخ نکل گئی۔ پلیز جانے دیں، میں نے کچھ نہیں کیا، مجھے معاف کر دیں۔ وہ ڈرتے ہوئے رونے لگی۔ اس میں اتنی ہمت ہی نہیں تھی کہ اٹھ کر بھاگ سکے۔ عاشر نے اس کے پاؤں پکڑ لیے۔ پلیز تم مجھے معاف کر دو، میں نے بہت غلط کیا، مجھے معاف کر دو، میں تمہارے بغیر مر جاؤں گا۔ پتہ نہیں میرے دوستوں نے کولڈ ڈرنک میں کچھ ملا کر پلا دیا تھا مجھے، میں اپنے ہوش میں نہیں رہا۔ عزا میری جان، تم مجھے معاف کر دو، میں تمہارا مجرم ہوں۔ اگر تم مجھے معاف نہیں کرو گی تو میں خود کو سزا دوں گا۔ اس نے کہتے ہوئے پاس رکھے فروٹ باسکٹ سے چھری اٹھا لی اور اپنی کلائی پر رکھ لی۔ عزت تو اس کے معافی مانگنے اور چھری رکھنے پر ہی گھبرا گئی تھی۔ وہ نرم دل لڑکی کہاں سمجھتی تھی چالاکیاں۔ اس نے نظر اٹھا کر عاشر کی آنکھوں کی طرف دیکھا جو بہت شرمندگی سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس نے نظریں چکا لیں۔ اس کے ساتھ جو رات جانوروں جیسا سلوک عاشر نے کیا وہ تو اس کے دل و دماغ پر نقش ہو گیا تھا۔ شاید کبھی سنبھل نہ پاتی، لیکن اس نے ناراض رہنا سیکھا کب تھا؟ وہ اپنی نئی زندگی میں کوئی ناراضگی نہیں چاہتی تھی، اس لیے اپنے دل کے خلاف جا کر اس نے عاشر کو معاف کر دیا۔ تھینک یو سو مچ میری جان۔ اس نے جھک کر عزا کے گال پر بوسہ دیا تو وہ دوبارہ ڈر گئی۔ میں نے حویلی کال کر کے بتا دیا ہے کہ ہم کل صبح آئیں گے۔ آج کا دن ہم ایک دوسرے کے ساتھ گزاریں گے۔ عاشر نے محبت سے عزا کا گال چھو کر کہا تو وہ شرما گئی، اور پھر واقعی اس نے پورا دن عزا کا بہت خیال رکھا، اپنے ہاتھوں سے کھانا بنا کر کھلایا، کبھی اس کے ساتھ چھیڑ خانی کرتا تو کبھی کوئی مذاق، کبھی اس کی تعریف تو کبھی کوئی پیار بھری گستاخی۔ وہ بھی اس کے ساتھ بہل گئی۔ تھوڑی دیر پہلے ہی سب اس سے مل کر گئے تھے۔ اب زریان اس کے پاس بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا، جو آنکھیں بند کیے لیٹا تھا، لیکن وہ جانتا تھا کہ وہ جاگ رہا ہے، لیکن اسے مخاطب کرنے کی ہمت نہیں کی تھی۔ کیسے وہ اپنے دوست کے دل سے بے خبر رہا۔ تم کیا مجھے گھورنے آئے ہو؟ آخر دل شیر اس کی نظریں برداشت نہیں کر پایا تو چڑھ کر کہا، ہاں ایسا ہی سمجھ لو، کیونکہ میں دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ آخر تمہیں خودکشی کیوں کر سوچی۔ زریان نے اس پر نظریں جمائے کہا۔ دل شیر نے آنکھیں چرائیں، کہیں وہ اس کی آنکھوں سے دل کا حال نہ جان لے۔ بکواس نہیں کر، مجھے یہاں سے جانا ہے۔ ڈاکٹر سے بات کر یار، دم گھٹ رہا ہے میرا یہاں۔ اب کہ وہ جھنجھلا کر بولا تو زریان بھی بعد میں بات کرنے کا سوچتے وہاں سے نکل گیا۔ وہ رات کے 1 بجے گھر آیا تھا۔ زریان ابھی بھی ہاسپٹل میں تھا، لیکن اسے اپنے کپڑوں سے الجھن ہو رہی تھی، اس لیے وہ چینج کرنے آیا تھا۔ بھوک بھی بہت لگی تھی۔ کچن سے کھٹ پٹ کی آواز پر وہ کچن کی طرف مڑ گیا۔ بیبی پنک ٹراؤزر میں بیبی پنک ہی شرٹ پہنے دوپٹے سے بے نیاز وہ نوڈلز بنا رہی تھی۔ لمبے براؤن بال کمر پر بکھرے ہوئے تھے۔ وہ قدم قدم چلتا اس کے پیچھے کھڑا ہو گیا اور اس کے بالوں کی خوشبو اپنے اندر اتارنے لگا۔ اپنے بہت پاس اس کی خوشبو محسوس کر کے اس کے ہاتھ رک گئے۔ وہ گھبرا کر پلٹی تو اس کے چوڑے سینے سے ٹکرائی، حالانکہ تو مانو اوپر کی سانس اوپر اور نیچے کی سانس نیچے رہ گئی ہو اسے پاس دیکھ کر۔ وہ بامشکل اس کے سینے تک آتی تھی، لیکن اس خرگوش نے کئی راتوں سے اسے بے چین رکھا تھا۔ وہ جھکا اور پوری شدت سے اس کے لبوں کو اپنی دسترست میں لے لیا اور قطرہ قطرہ اپنی روح کو سیراب کرنے لگا۔ حالے تو اس کے اس قدر نزدیکی پر گھبرا گئی، بے ساختہ اس کی قمیض کو سینے سے سختی سے کھینچ لیا۔ وہ اپنی مرضی سے پیچھے ہٹا۔ وہ اسی کے سینے سے سر ٹکائے لمبی لمبی سانسیں لینے لگی۔ روحان جب بھی اس کے پاس ہوتا تھا سب بھول جاتا تھا، اپنا وعدہ عہد سب کچھ یاد رہتا تھا، تو صرف اتنا کہ حالے اس کی بیوی ہے اور اس کے نکاح میں ہے، بس۔
حالے ہوش میں آتے ہی ہڑبڑا کر اس سے دور ہوئی اور بھاگنے لگی۔ روحان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا تو وہ اس کے سینے سے آ لگی۔ بڑی بڑی گہری آنکھیں حیرانی سے اور بڑی ہو گئیں۔ وہ جھکا، ان آنکھوں پر باری باری لب رکھے۔ اس سے پہلے کہ وہ دوبارہ ان ہونٹوں پر جھکتا، پیچھے سے قدموں کی آواز آئی تو اس سے الگ ہو کر ٹیبل پر بیٹھ گیا۔ ارے روحان، تم کب آئے؟ مجھے جگا دیا ہوتا۔ فائزہ بیگم نے اسے کچن ٹیبل پر بیٹھے دیکھ کر کہا۔ ایک نظر حالے کو بھی دیکھا، جو ابھی تک اپنے سینے پر ہاتھ رکھے آنکھیں بند کیے گہری گہری سانسیں لے رہی تھی۔ وہ بہت کچھ سمجھ گئی تھی۔ مسکراہٹ خود بخود ہونٹوں پر آ گئی۔ ان کے دیکھنے پر ایک نظر روحان نے بھی مڑ کر حالے کی طرف دیکھا اور اس کی حالت دیکھ کر وہ خود ہی شرمندہ ہو گیا تھا۔ ماما، مجھے بھوک لگی ہے، پلیز کچھ دے دیں کھانے کو۔ اس نے اپنی شرمندگی مٹانے کو ذرا تیز آواز میں کہا تاکہ حالے بھی خیالوں سے باہر آ جائے۔ ہوا بھی یہی۔ اس نے بخلا کر آنکھیں کھولی تو سامنے فائزہ بیگم کو دیکھا۔ کھسیانی ہو کر جلدی سے چولہا بند کیا، جہاں نوڈلز کے لیے رکھا پانی ابل ابل کر سوکھ گیا تھا۔ حالے بیٹھو، میں کھانا دیتی ہوں تم دونوں کو۔ فائزہ بیگم نے حالے کو بیٹھنے کے لیے کہا۔ ماما، مجھے بھوک نہیں ہے، کہتے ہی وہ 100 کی سپیڈ سے کچن سے بھاگ گئی۔ پیچھے دونوں کو مسکرانے پر مجبور کر گئی۔ وہ صبح 4 بجے گھر پہنچا تھا کہ کچھ گھنٹے آرام کرنے کے بعد اسے دوبارہ واپس جانا تھا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو وہ اسی کے بستر پر بڑے اشتیاق سے کمبل اوڑھے لیٹی خواب خرگوش کے مزے لے رہی تھی۔ یہ اس کی برسوں کی خواہش تھی۔ وہ الماری کی طرف بڑھا، ایک سادہ ٹراؤزر شرٹ نکال کر فریش ہونے چلا گیا۔ آدھے گھنٹے بعد وہ فریش سا ٹاول سے بال رگڑتا باہر آیا۔ ٹاول اسٹینڈ پر ٹاول لٹکا کر وہ بھی ایک طرف بیڈ پر لیٹ گیا۔ ایک ہاتھ سے آنا کو کھینچ کر اپنے پاس کیا اور اس کی گردن پر ناک سے لانے لگا۔ اچانک کسی کی کھینچنے اور گردن پر ٹھنڈک محسوس ہونے پر جھٹ سے آنکھیں کھولیں تو زریان کو اپنے اوپر پایا۔ اس کی آنکھوں کا پیغام سمجھ کر آنا گھبرا کر شرم کے مارے کروٹ بدل گئی۔ آنا کی دودیا گردن پر نظر پڑتے ہی زریان کو اپنے گلے میں کانٹے سے اپتے محسوس ہوئے۔ وہ جھکا اور جا بجا اس کی گردن پر ہونٹ ثبت کرنے لگا۔ تشنگی تھی کہ بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ وہ خود میں اس کی طلب کو بڑھتا ہوا محسوس کرنے لگا۔ اس نے کھینچ کر اسے سیدھا لٹایا اور اس کے اوپر آ گیا اور جھک کر اس کی سانسیں اپنی سانسوں میں اڈیلنے لگا۔ اس کی قربت میں اتنی نرمی تھی کہ وہ چاہ کر بھی اسے خود سے دور نہ کر پائی۔ زریان سب بھلا چکا تھا، دن بھر کی تھکاوٹ اور پریشانی۔ وہ اس کی قربت میں سب بھلانے لگا اور اپنی محرم کے وجود میں گم ہونے لگا۔ آنا جب سو کر اٹھی تو زریان نہیں تھا کمرے میں۔ اسے لگا شاید باہر ہوگا۔ وہ تیار ہو کر کافی دیر تک انتظار کرتی رہی، لیکن جب 10 بجے بھی وہ نہیں آیا تو وہ خود ہی شرمائی شرمائی سی باہر آئی۔ فائزہ بیگم، سارا بیگم اور بی جان لاؤنج میں صوفے پر بیٹھی ہوئی تھیں۔ وہ بھی چل کر ان کو سلام کر کے ان کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ بی جان جہاں دیندہ عورت تھیں، اس کے رنگ و روپ کو دیکھ کر ہی بہت کچھ سمجھ گئی تھیں۔ اللہ تم دونوں کی جوڑی سلامت رکھے، اللہ تم دونوں کو جلدی سے نیک اولاد سے نوازے۔ بی جان نے اسے دل سے دعا دی، جس پر اس کے گال سرخ ہو گئے۔ ماما نے دل میں اس کی نظر اتاری۔ آنٹی، حالے کہاں ہیں؟ اس نے بی جان کی نظروں سے بچنے کے لیے حالے کا پوچھا۔ میں تمہاری آنٹی نہیں ہوں، زریان کی طرح تم بھی مجھے ماما کہا کرو۔ ارے بھابھی، رہنے دیں، اس کو کیا پتہ خاندانی طور طریقوں کا، کسے سمجھا رہی ہیں آپ؟ سارا بیگم نے نخوت سے کہا، جس پر آنا نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ سارا، تم چپ رہو، یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے اور اب یہ اسی خاندان کی ہے، یہی اس کا سب کچھ ہے۔ بی جان نے بیٹی کو جھڑکا۔ اماں، پتہ کیا آپ لوگوں نے کہ اس کے آگے پیچھے کون ہے کون نہیں، کس خاندان سے ہے، باپ کون ہے اس کا؟ بھائی، ایسی بھی کون سی بیماری جو اس کی ماں یہاں شادی میں ہی شامل نہیں ہو سکی؟ مجھے تو لگتا ہے کوئی اور ہی بات ہوگی۔ سارا بیگم بھی اپنے اندر کی بھڑاس کو نکالنے سے روک نہیں پائی۔ اس کی آنکھوں میں بے ساختہ آنسو آ گئے۔ سارا، جلال مرزا کی دھاڑ پورے لاؤنج میں گونجی کہ سب گھبرا کر اٹھ گئے۔ وہ چلتے ہوئے آنا کے پاس آئے۔ آج کے بعد خبردار، آپ نے ہماری بیٹی کے خلاف کچھ بھی الٹا سیدھا کہا، ورنہ ہم بھول جائیں گے کہ آپ ہمارا ہی خون ہیں۔ جو رشتے جو خاندان زریان کا ہے، وہی سب آنا کا بھی ہے۔ آئندہ ان کے خاندان کے بارے میں آپ کے منہ سے کچھ بھی الٹا سیدھا نہ سنوں میں۔ انہوں نے ایک ایک لفظ سارا بیگم کو دیکھتے چبا چبا کر کہا۔ بابا جان، میں تو بس… سارا بیگم نے اپنی صفائی دینے کی کوشش کی، لیکن ان کی ایک سخت نظر پر ہی چپ ہو گئیں۔
دادا جان آنا کو ساتھ لیے وہاں سے سیڑھیاں چڑھ گئے۔ وہ دونوں ٹیرس پر آ گئے جہاں ہالے پہلے ہی اپنے کبوتروں کے ساتھ کھیلنے میں مصروف تھی۔ ان کو آتے دیکھا تو فوراً دادا جان کے سینے سے لگی اور ہاتھ آگے کیا۔ دادا جان نے ڈیری ملک نکال کر اس کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ وہ چاکلیٹ کی دیوانی تھی، اس سے اگر کوئی کام کروانا ہو تو صرف ایک ڈیری ملک ہی کافی تھی۔ دادا جان نے ایک ڈیری ملک آنا کو بھی دی جو اس نے جھجکتے ہوئے تھام لی۔ دادا جان وہیں رکھی ایک چیئر پر بیٹھ گئے اور اخبار پڑھنے لگے، جبکہ آنا اور ہالے دنیا بھلائے ٹیرس میں رکھے گملوں کی صفائی کر کے اور جگہ چینج کر کے ان کو نیا لک دینے لگی۔ ان دونوں نے کھانا بھی اوپر منگوا لیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد دادا جان نیچے چلے گئے تھے۔ ان دونوں کو عزا کی بہت یاد آ رہی تھی جو تھوڑی دیر میں ہی آنے والی تھی۔ کب شام کے 4 بج گئے پتہ ہی نہیں چلا۔ ایک دوسرے کے ساتھ ٹائم گزارنا بہت اچھا لگا۔ بی جان کا بلاوا آیا تو وہ دونوں بھی جلدی سے فریش ہو کر نیچے آ گئی تھیں۔ عزا آپو کیسی ہیں آپ؟ ہالے اس سے مل کر پوچھنے لگی۔ میں ٹھیک ہوں، تم کیسی ہو؟ میں بھی ٹھیک ہوں میری جان۔ ہالے کے بعد وہ آنا سے ملی۔ اور بھابھی آپ کیسی ہیں؟ عزا نے آنا سے پوچھا، لیکن آنا کی نظریں اس کی گردن کے تھوڑا نیچے موجود نشان پر تھیں۔ ہم ٹھیک ہیں، دونوں نے گرم جوشی سے جواب دیا۔ گھر میں سبھی خوش تھے عزا کو خوش دیکھ کر۔ نیہا اپنے چاچا کے گھر گئی ہوئی تھی جبکہ سارا بیگم خاموش تھیں۔ عاشر نے سب کو کل اپنے اور عزا کے جانے کی خبر دی تو سب اتنی جلدی پر پریشان ہو گئے، لیکن اس نے سب کو تسلی دی کہ وہ جلدی عزا کو ملوانے لائے گا۔ لیکن کل جانا ضروری ہے، اس کی چھٹیاں ختم ہو گئی تھیں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی سب مان گئے۔ دادا جان نے روحان اور زریان کو بھی کل صبح حویلی پہنچنے کا حکم دیا تھا تاکہ اچھے سے عزا کو الوداع کر سکیں۔ زریان اور روحان دل شیر اور اس کی فیملی کو چھوڑنے کراچی آئے تھے۔ دل شیر بالکل خاموش تھا، جیسے وہ کوئی ربوٹ ہو۔ سب نے اس سے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن ہاں سے زیادہ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ان کو چھوڑ کر وہ دونوں بھائی واپسی کے لیے نکلے تھے۔ تھکاوٹ اتنی تھی کہ بس کوئی حد نہیں، لیکن فیملی اور دوستی کے لیے ہر وقت تیار تھے۔ صبح فجر کے ٹائم وہ گھر پہنچے تھے۔ روحان تو جا کر بنا فریش ہوئے بستر میں گر گیا تھا، البتہ زریان اچھے سے فریش ہوا، نماز پڑھی، پھر بستر میں لیٹ کر آنا کو اپنے سینے میں بھینچ لیا۔ آنا بھی نیند میں زریان کو پاس پا کر اس کے گرد بازوؤں کا حصار باندھ گئی اور سو گئی، خود پر کوئی بوجھ محسوس کر کے۔ صبح 9 بجے کے قریب آنا کی آنکھ کھلی تو زریان کو خود پر سارا وزن ڈالے لیٹا دیکھا۔ زریان اٹھیں، اس نے لال ہوتے چہرے سے زریان کو پکارا۔ زریان نے مزید اس کو خود میں بھینچ لیا۔ زریان چھوڑیں ورنہ بہت برا ہوگا، اس نے دھمکی دی۔ زریان آنکھیں کھول کر اسے دیکھنے لگا جو لال ہو رہی تھی۔ اب یہ سرخی شرم کی تھی یا غصے کی، کوئی نہیں جانتا تھا۔ زریان، میں آخری بار وارن کر رہی ہوں، اس نے بہت ضبط سے اسے وارن کیا۔ زریان نے ایک ابرو اچکا کر اسے دیکھا جیسے کہہ رہا ہو سیریسلی؟ آنا نے بھی غصے میں کچھ نہیں دیکھا، اس کے سینے پر جھک کے کاٹنے ہی والی تھی کہ زریان نے راستے میں ہی اس کے ہونٹوں کا بہت بری طرح شکار کر لیا۔ بیچاری پھڑ پھڑا کر رہ گئی۔ وہ اپنی مرضی سے خود کو پرسکون کر کے پیچھے ہٹا اور مسکرا کر آنا کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ شکریہ میری فیملی کو عزت دینے کے لیے۔ زریان نے اس کے گال پر لب رکھے۔ شکریہ مجھے قبول کرنے کے لیے۔ اس کی ناک پر بوسہ دیا۔ شکریہ مجھے سکون دینے کے لیے۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کی گردن پر جھکتا، دروازے کی آواز پر بدمزہ ہو کر پیچھے ہوا۔ آنا بیچاری شرم سے گردن ہی نہیں اٹھا پا رہی تھی۔ دروازہ مسلسل بج رہا تھا۔ زریان اٹھ کر ڈریسنگ روم میں چلا گیا تو مجبوراً آنا نے اٹھ کر دروازہ کھولا۔ وہ جی بیگم صاحبہ، بی جان آپ دونوں کو ناشتے پر بلا رہی ہیں۔ ملازمہ نے بی جان کا پیغام دیا۔ ٹھیک ہے آپ جائیں، ہم آ رہے ہیں۔ اس نے دروازہ بند کیا اور جلدی سے ایک سوٹ لے کر واش روم میں بند ہو گئی۔ فریش ہو کر نکلی، جلدی جلدی تیار ہو کر اچھے سے دوپٹہ خود پر پھیلایا۔ اتنے میں اسکن کلر کے شلوار قمیض پہنے زریان بھی تیار سا باہر نکلا۔ ایک نظر آنا کو دیکھا تو نظریں پلٹنے سے انکاری ہو گئیں۔ گرین شفون کے سوٹ میں وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی گستاخی کرتا، آنا اس کی نظریں خود پر محسوس کرتی جلدی سے کمرے سے بھاگ گئی۔